अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आज की जो एक अहम तरीन खबर है वो यही है कि मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के बहमाना कत्ल, जिसको अब तकरीबन 43 रोज़ तो गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद आज कुछ एक ऐसी खबर सामने आई जिससे इंसाफ के लिए कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कत्ल का खुद नोटिस ले लिया गया है और आज रात तक वाक़े की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया। अब जो हमें मुख्तलिफ इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो यही है कि थाना रमना में, इस्लामाबाद का जो थाना रमना है, वहां पर पुलिस की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें केनिया में जहां पर अरशद शरीफ साहब की रुके हुए थे, वहां पर जो उनके मेज़बान थे वकार अहमद और खुरम अहमद नामी दो भाई, उनको नामजद किया गया है और तारिक वसी नामी एक शख्स को भी नामजद किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो समाअत थी इस मामले पर, उसमें आज पहली ही समाअत में बहुत ज़्यादा अहम सवालात उठाए गए। एक तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये कहा कि मुकदमा दर्ज किए बगैर ये जो तहकीकात शुरू हुई ये कैसे हो गई। फिर ये पूछा गया कि जो मेडिकल रिपोर्ट है, अदालत की तरफ से कुछ इस किस्म के रिमार्क्स सामने आए जिसमें यही तासुर मिला कि अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। फिर अदालत की तरफ से ये भी इस्तफसार किया गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो केनिया हुकूमत ने भेजी थी उनकी रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों जमा नहीं कराई गई। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब रिपोर्ट आई तो वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे, राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट में कोई तब्दीली करनी है। अरशद शरीफ की वालिदा की इस्तदा पर आप लोगों को याद होगा नाजरीन के सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक सेल का जो मामला है, जो मामला है उधर उनके पास ही इसकी तहकीकात जारी थी। तो सवाल एक्चुअली ये अदालत की तरफ से उठाया गया कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो वहां पर क्यों जमा नहीं कराई गई और FIR से पहले ही तहकीकात कैसे शुरू हो गई। तो अब हम इसके ऊपर आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि क्या अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ये केस की समाअत आला तरीन अदलिया के अंदर होगी, तो क्या हम कोई एक्सपेक्ट करें कि कोई हकायक हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा एक बुनियादी टॉपिक है। इसके अलावा जो असेंबलियां तोड़ने का मामला है उस पर बहुत कन्फ्यूजन है। PTI ने आज भी जो मुलाकात की उस हवाले से बहुत ही दिलचस्प किस्म का रद्द अमल सामने आया। वहाँ पे अरकान की तरफ से उसको भी हम ज़ेर बहस लेके आएंगे। और हुकूमत का एक इक़दाम है कल का जिसको जमहूरी दौर के अंदर एक आमिराना रवैये से तशबीह दी जा रही है, उसका भी प्रोग्राम में जिक्र होगा। पहले अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो आज अदालती कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे तैमूर खान झगड़ा साहब, वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के, राना अफजल साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, और मुनीफ फारूक साहब भी के तज्ज़िये के लिए उनको हमने आज खुसूसी तौर पर दावत दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले हम बात करेंगे अरशद शरीफ साहब की बेवा जवेरिया सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं अपने प्लेटफॉर्म से और डॉन की टीम की तरफ से भी आपसे बहुत ज़्यादा इजहार अफसोस करूँगी। आज ये जो आला अदलिया की तरफ से सोमोटो लिया गया है, पहले तो आप और आपके जो अहले खाना हैं, क्या आप लोग उम्मीद रखते हैं कि अब कुछ हकायक इस केस के हवाले से सामने आना शुरू हो जाएंगे? और दूसरा ये भी प्लीज़ बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा कि क्या आपकी इत्तलात के मुताबिक भी FIR दर्ज हो चुकी है, कोई आपको इसकी कॉपी मौसूल हुई? देखिए, जब सुबह ये ऐलान हुआ ना कि सोमोटो हुआ है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद ये इंसाफ की तरफ जो है वो पहला कदम है। लेकिन जो अभी पुलिस ने किया है उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई है कि मैंने ये दरख्वास्त की थी और मेरी सास का भी यही मौक़िफ़ है कि हमने कहा था कि उनकी मदयत में मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि अरशद के जब लवाहिकीन मौजूद हैं तो पुलिस ने फिर अपनी मदयत में ये क्यों जो है वो दर्ज किया है कि हुकूमत को खुश करने के लिए किया गया है, क्योंकि ये हुकूमती मौक़िफ़ के ऊपर बेस करती हुई FIR है। हमारी मुदय्यत में क्यों नहीं जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ? अगर ये चाहते हैं तो मैं इद्दत से निकल के आती हूँ थाने में और मैं खुद करा देती हूँ FIR दर्ज। इन्होंने खुद क्यों की? लीगल हायर्स के होते हुए, ठीक है, उनकी फैमिली होते हुए, ये क्यों इन्होंने क्यों अपनी एफिशिएंसी जो है वो दिखाई है? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। शायद ये अपने मुताबिक जो है वो केस का रुख मोड़ना चाहते हैं और अपने मुताबिक जो है वो फाइंडिंग्स को करना चाहते हैं। इन चीजों का अंदाजा खैर मुझे पहले से था, लेकिन अब तो खैर ये श्योर हो गया है। कल जब हमारे वकला पेश होंगे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, मुझे SM मसूद से जो है मियां इशफाक रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर हम चीज़ों को जो है वो आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि हम वो जो FIR मेरी सास दर्ज कराएंगी हम उसको मानेंगे। पुलिस को जो है वो हमारा मुद्दा बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरशद की वर्सा और लवाहिकीन अभी जिंदा है। बिल्कुल जवेरिया, ये आपका मुतालबा हम आपके सामने आया है कि आप इसका जिक्र भी कर रही हैं, और इसका इससे पहले भी आज आप सुबह भी ये बात कह
کہہ چکی ہیں کہ والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج ہونا چاہیے. میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, یہ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں اس کیس کے ساتھ جوڑتے ہوئے حکومت کی طرف سے, یہ جو میزبان تھے وقار احمد, خرم احمد اور طارق وسیع نامی جو شخص ہیں, حکومت ان کا مختلف پیراؤں میں ذکر کر رہی ہے. وہ ہمیں فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ میں بھی معلوم ہوگا کہ ان کا کس طریقے سے اس کے ساتھ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے, لیکن آپ ان سے بھی مطالبہ کریں گی کہ ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے, یا حکومت کو ان کو بھی لے کر آنا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے؟ حکومت کو سب سے پہلے جو تفتیش کرنی چاہیے نا, ان 16 لوگوں سے کرنی چاہیے جنہوں نے میرے شوہر کے اوپر FIR درج کرائی تھی, اور ان زیادہ تر FIRs کا جو ہراسانی کے حوالے سے متن بھی ایک جیسا تھا. وہ لوگ کون تھے جو میرے شوہر کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہراساں کر رہے تھے؟ سب سے پہلا یہ پوائنٹ آتا ہے. پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کو ملک چھوڑ کے جو ہے وہ جانا پڑا؟ کون سے لوگ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے, ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے؟ حکومت کا سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ یہ بنتا ہے. دوسرا حکومت کا کام یہ بنتا ہے کہ جب وہاں کی پولیس نے اوپنلی مانا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے, تو کہاں ہے وہ پولیس والے؟ ابھی تک کیا کوئی وزارت خارجہ نے ان کو خط لکھا ہے کہ ہمارے سب سے قابل ترین صحافی کو انہوں نے کیوں ٹارگٹ کیا؟ یہ کس نے پلان کیا تھا؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس قتل سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ یہ کیوں کروایا گیا ہے؟ کس نے ان کو جو ہے یہ پلان بنا کے دیا؟ اور انہوں نے رینڈم کسی شخص کو جو کہ وہاں پر تھوڑے دن کے لیے موجود ہے, وہ اس کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ وہاں پر ہزاروں لوگ وزٹ کرتے ہوں گے ان کے ملک کو, کیا وہ اس طرح لوگوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں؟ ہماری حکومت کو نا ان چیزوں کے اوپر کام جو ان کے کرنا میزبان ہیں ان کے حوالے سے جویریہ آپ نہیں کوئی اس قسم کے تحفظات نہیں رکھتی کہ ان کو بھی تفتیش میں شامل ہو؟ جب اتنی دفعہ ان کا نام سامنے آ رہا ہے, اور جب ان کا قتل کیا گیا ارشد صاحب کا, تو وہ موقع پہ بھی موجود تھے. دیکھیں, تمام جو بھی ضروری تفتیش ہے یا تمام جو بھی کسی کے بیانات لیے جانے چاہیے, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ کیس دو رخ پہ ہے, ایک پاکستان اور ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ کینیا. تو اس میں جتنے بھی اس میں لوگ شامل ہیں ان تمام لوگوں کے بیانات یا ان سے بات چیت یا تفتیش بہت ضروری ہے. میں اس میں بیل آؤٹ کسی کو نہیں دے سکتی, لیکن یہاں پر حکومت اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا ہے اور کیا فیصلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو جب وہ ہماری مدعیت میں ہمارا کوئی موقف سنیں گے ہی نہیں, ہم نے تو یہ کہا ہے نا, پہلے یہ بتائیں کہ وہ پولیس والے کدھر ہیں جنہوں نے یہ کیا, کس کے وہاں پہ کیا, انہوں نے پبلکلی مانا ہے پریس کانفرنس کر کے نا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں پہ کس نے ان کے اوپر 16 FIR کی ہیں. پھر آپ جس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے بعد میں کریں, پہلے ان دو کو سامنے لائیں. بہت شکریہ جویریہ آپ کے وقت کے لیے, اور ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ خدا آپ کو اور آپ کی فیملی کو حوصلہ دے. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جس سے آپ لوگ گزر رہے ہیں, اور بہت بڑا صدمہ کا پوری قوم کے لیے, ارشد شریف صاحب کے تمام چاہنے والوں کے لیے. ناظرین, آپ نے گفتگو اور مطالبہ سن لیا ارشد شریف صاحب کی فیملی کا. گفتگو ہم اپنے پینل کی طرف جاتے ہیں. منیب صاحب, پہلے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے ابھی تک, اس 43 ڈیز ہو چکے ہیں قتل کو, کیا یہ صحیح تھا طریقہ کار؟ اور جو عدالت نے آج سوال اٹھائے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پہنچ گئی لیکن FIR نہیں درج کی گئی, اور اب فیملی کا موقف بھی آپ سن چکے؟ والدہ ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں, ان کے جو جذبات ہیں یا ان کی جو سینسٹیوٹی ہے سارے معاملے سے جڑی ہوئی, اس کو ہر ایک کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں نکالنی چاہیے. بے شک کسی جگہ لگے کہ شاید جو وہ ان کے جو خدشات ہیں وہ شاید پوری طرح سے سبسٹینشیٹ اگر وہ نہیں بھی کر پا رہے, لیکن کیونکہ ان کے لیے اتنا سینسٹیو معاملہ ہے, ایک ماں کے لیے اس کا بیٹا چلا گیا, ایک بیوی کے لیے اس کا خاوند چلا گیا, بچے یتیم ہو گئے, تو یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو مدعی ہے اس کا موقف یا اس کی جو چاہ ہے یا اس کی جو خواہش ہے اس کو بہت ضروری ہے. یہ تو ایک خاصہ وقت اس کے اوپر آ سکتا ہے. دوسری بات آ جاتی ہے قانونی. دیکھیے, جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی, کیونکہ یہ جو بہیمانہ قتل کیا گیا ہے ارشد شریف صاحب کا, یہ پاکستان کے اندر نہیں ہوا, یہ ایک اور ملک میں ہوا ہے. جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی, FIR اگر درج ہو بھی جاتی تو پھر بھی پروسیس وہی تھا جو کہ اب اپنایا جا رہا ہے یا اپنایا جائے گا. یہ جو آپ فیکٹ فائنڈنگ کے بارے میں بات کریں, ٹیم کے بارے میں, یہ جو پھر عدالت نے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہوگا, میں آپ سے اپنی ٹیم سے درخواست کرتی ہوں ایک بار پھر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی آواز صحیح سے ہم تک پہنچ سکے. رانا صاحب, آپ یہ بات کہیے گا, حکومت اتنی پرو ایکٹیو, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے پاکستان کا, بے شک بہت ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہے کیونکہ ملک سے باہر یہ واقعہ پیش آیا, لیکن اتنا پرو ایکٹیو کیوں نظر نہیں آئی؟ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ
کچھ دن سے آ چکی, وہ ٹیم بھی واپس آ چکی, لیکن یہ HR سیل کو سپریم کورٹ کے نہیں دی گئی ہے, تو کیا وجہ ہے آج عدالت نے بھی سوال اٹھا دیا؟ دیکھیں یہی ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور میں بدقسمتی سے پولیٹیسائز بھی ہوا ہے. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کافی پولیٹیکل کامنٹری کی اور الزامات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر لگائے یا گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کے اوپر لگائے. یہی وجہ تھی کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے خط بھی لکھا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں انٹرونشن کرے اور وہ سپروائز کرے اس انویسٹیگیشن کو, کیونکہ حکومت کی یہ پرائرٹی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ترین طریقے سے جو ہے یہ انویسٹیگیشن ہو. اور ہم نے تو پہلے دن سے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کسی نے نہیں کہا تھا, لیکن انہوں نے کینیا کے صدر کو کال کی اور انہوں نے تب سے لے کے اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ تحقیقات جو ہے وہ اسموتھلی ہونی چاہیے اور جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یا سینسٹیوٹیز ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اگر کورٹ نے سو موٹو لیا تو اچھی بات ہے, کورٹ اس کو دیکھ رہا ہے, اور اگر کوئی کنسرنز ہیں, یہ تو اب کیونکہ ایک اوپن معاملہ ہے تو کوئی کنسرنز اگر ان کی فیملی کی ہیں تو وہ ضرور سپریم کورٹ میں ریز کر سکتے ہیں. لیکن ہماری طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ وی وانٹ کہ یہ کیونکہ ایک سیاسی معاملہ بھی بن چکا ہے تو سپریم کورٹ اس کے اندر اپنی اتھارٹی رکھتی ہے کہ وہ اگر ڈیلے ہوئی ہے سبمیشن جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی تو نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر وہ 2-4 دن ڈیلے ہوئی ہے تو اب وہ سپریم کورٹ نے منگوا لی, اچھی بات ہے, تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. وی ول بی سپورٹیو آف اینی ڈائریکشن جو سپریم کورٹ کہیں گے, اور ہم سارے احکامات پہ جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے. منیب صاحب اپنی بات مکمل کر لیجیے, پھر میں جھگڑا صاحب کی طرف جاتی ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ فیکٹ فائنڈنگ کیونکہ ملک سے باہر ہوا اس کے بعد ہی مقدمہ, تو وہ بات آپ اپنی مکمل کر لیجیے جو عدالت نے آج سوال اٹھایا اس حوالے سے. اب پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ویلکم کیا ہے اس انکوائری کو, اور انہوں نے کیونکہ خط بھی لکھا تھا سپریم کورٹ کو, اسی طریقے سے PFUJ کی طرف سے, ہیومن رائٹس کی طرف والوں کی طرف سے, خود عمران خان صاحب کی طرف سے, اور ارشد صاحب کی والدہ کی طرف سے بھی عدالت کو لکھا گیا, ان کی اہلیہ نے بھی لکھا. اب جو یہ معاملہ عدالت نے ٹیک اپ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حقائق سامنے آ سکیں گے, جو آپ لوگوں کے بھی, عمران خان صاحب کے بھی اس حوالے سے کنسرنس تھے, وہ بھی ایڈریس ہوں گے؟ جی آئی ہوپ, امید ہے کہ حقائق سامنے آئے, اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی فیملی, جو میڈیا کی کمیونٹی ہے, کیونکہ میرے خیال میں وہ دوسرا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, پاکستان کے عوام, کہ جو اس کے رزلٹس ہوں کہ ان کا اس پہ اعتماد ہو. دیکھیں میں 3-4 چیزیں سوچ رہا تھا جب گفتگو ہو رہی تھی. ایک تو بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور ہمارے انسٹیٹیوشنز, اور انسٹیٹیوشن سے میرا مراد سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, جوڈیشری ہے, ٹھیک ہے, باقی ادارے ہیں, کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ ٹپکلی کوئی بھی ایسی انویسٹیگیشن ہو, تھرو پروسیس ہو, عام عوام کا اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا, جیسے آپ نے سوال کیا. دوسری چیز یہ کہ اس پروسیس میں بھی میرے خیال میں یہ ایک بڑا خوشائن فرسٹ سٹیپ ہے جو سپریم کورٹ نے کیا, لیکن جو ان کی وائف نے ابھی کامنٹس دیے اور جو منیب صاحب نے بھی کہا, بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے خدشات اور تاثرات جو ہیں وہ آن بورڈ لیے جائیں. تیسری چیز صرف ایک کلیرٹی, عمران خان نے اس کو پولیٹیکل نہیں کیا. مجھے تو بلکہ یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی الوڈ کیا کہ اس میں PTI یا عمران خان انکارپوریٹڈ ہے, اور بلکہ شروع میں تو سارے گورنمنٹ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مرڈر ہے ہی نہیں, کہ یہ ایک واقعہ ہے جس کو PTI ایز اے مرڈر پریزنٹ کر رہا ہے. پولیٹیسائز تو یہ اس وقت ہوا جب ارشد شریف پہ یہاں پہ کیسز بن رہے تھے. اور آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, اینڈ یہ میں کہنا چاہوں گا ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ناٹ ایز اے پولیٹیشین جو PTI کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کہ اگر ایک فیئر انویسٹیگیشن ہو اور ایک فیئر رزلٹ آئے تو وہ پاکستان کے سٹیٹ کو ویکن نہیں کرے گا, وہ پاکستان کے سٹیٹ کو مضبوط کرے گا, وہ رول آف لا کو مضبوط کرے گا, اور وہ آپ کی کمیونٹی کو اب سے زیادہ محفوظ کرے گا. تو میرے خیال میں یہ 4 چیزیں سامنے رکھ کے اس سو موٹو نوٹس سے بہت زیادہ توقعات ہیں.
बिल्कुल सही है। और इसमें क्योंकि दावे भी इतने ज़्यादा किए गए झगड़ा साहब, और हुकूमत की तरफ से एक तो आप लोगों की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें तो की गई। ये भी एक हकीकत है कि उनके लिए हालात ऐसे ज़रूर बने जिसमें उन्होंने महसूस किया कि वो मुल्क से बाहर जाएं, लेकिन हुकूमत ये भी सवाल उठाती है कि CM KP के एमा के ऊपर उनको थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था, जो कि सवालात उठाता है इस पूरे प्रोसेस के हवाले से और इब्तदाई दावों के हवाले से जो उनके UAE में होने और वहाँ से डिपोर्ट करने के हवाले से किए गए थे। तो ये सारी सूरत हाल ही बहुत शकूक व शुबात को जन्म देती है। मुनीब साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अब आप इस पे ओवरऑल बात कीजिएगा कि मजबूर किसने किया और क्यों आप समझते हैं कि इस अदालती कार्रवाई में बात यहाँ तक भी पहुँच पाएगी। दूसरी बात, हमारा ये निज़ाम के हवाले से क्या पॉइंट आउट करता है। इसमें झगड़ा साहब भी कहते हैं कि लोगों का एतमाद नहीं रहा, कि मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों ने इसका मुतालबा किया तो अदालत ने टेकअप किया है। प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तमाम ये जो सहाफ़ती तंजीमों और ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी, और जो पहले आप बात कर रहे थे वो भी प्लीज़ मुकम्मल कीजिएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं जो अर्ज कर रहा था कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है, ना सिर्फ ये एक बेईमाना कत्ल है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिमेंट ये मौजूद है और इसको हम सबको समझने की जरूरत है। मैं एग्री करता हूँ जो झगड़ा साहब फरमा रहे थे, उनकी बात दुरुस्त है, उसमें वजन है, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि देखिए, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए काम हुआ कि ये मुल्क के अंदर तो हुआ नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई, इसने इनवेरिएबली वैसे भी जाना था, अगर FIR पहले भी दर्ज हो जाती तो यही प्रैक्टिस या यही एक्सरसाइज अडॉप्ट की जानी थी एट द एंड ऑफ द डे। अब इशू ये है कि वो रिपोर्ट आ गई है, जिन लोगों ने उसमें कोऑपरेट किया है फेयर इनफ वो भी सामने आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पूरी तरह कोऑपरेट किया वो भी पता चल जाएगा। अभी जिस तरह अरशद शरीफ साहब की जो बेवा हैं वो फरमा रही थी कि वहाँ की जो हुकूमत है या वहाँ की जो पुलिस है, अब देखिए मुझे अभी आई रियली हैव टू चेक कि पाकिस्तान किस तरह से इस पर प्रोसीड कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पर कीनिया के प्रेसिडेंट से बात की। अब वो उनको किस हद तक पीनलाइज कर सकते हैं, उनको सजा हो सकती है, नहीं हो सकती। एक बात तो क्लियर है कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट करके मारा गया, जो लग रहा है अब तक। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा वैलिड, जिसका भी ये डिमांड है और उनकी वालिदा की और उनकी अहलिया की बहुत वैलिड डिमांड है कि अरशद शरीफ साहब यहाँ से क्यों गए, वो कौन लोग थे जो उन्हें हिरासा कर रहे थे, वो कौन लोग थे जो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे थे। और सबसे बुनियादी बात यह है कि अरशद शरीफ साहब के खिलाफ एक थ्रेट अलर्ट जारी होता है, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारी होता है, उनके जेर इंतजाम एक इदारे की जानिब से जारी होता है। अब जिस इदारे ने वो जारी किया, जब अब सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट फाइंडिंग आएगी, वो इदारा भी जवाबदेह है। और बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी इस मामले में अपनी राय देंगे, अपना ओपिनियन देंगे अदालत को बाकायदा तौर पर, मे बी थ्रू एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, अदालत को बताएंगे कि उनके पास कौन से ऐसे एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस थे जिनकी बिना पर ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। ये बातें अब हवा में तो बिल्कुल रहेंगी नहीं और रहनी भी नहीं चाहिए। अब तकलीफ दुख इस बात की है कि मैं पाकिस्तान PDM की हुकूमत हो जो मुरक्कब है मुख्तलिफ जमातों का, या तहरीक इंसाफ की जानिब से हो, किसी को भी एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी चाहिए। इससे इशू ये होगा कि शायद जिस किसी ने भी ये मजमूम काम किया है वो शायद कहीं बैठा इस वक्त भी इम्यूनिटी या इम्प्यूनिटी एंजॉय कर रहा है, और अरशद शरीफ साहब की जो कब्र की मिट्टी है वो भी खुश्क होती जा रही है, उनकी खानदान को, उनकी वालदा को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके यतीम बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। लिहाजा सबको कोशिश इस वक्त सिर्फ एक करनी चाहिए कि अब अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने भी सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी, अब अगर वाकई ये सो मोटो ले लिया गया है, FIR दर्ज होगी, उनकी अहलिया का दुख, उनकी तकलीफ अपनी जगह के लिए हमारी मुद्दत में नहीं हुई, लेकिन क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज लिखी गई है जिससे उनका केस वो चाहते हैं या उस तरह नहीं बन रहा है, वो शक्ल नहीं इख्तियार कर रहा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है, ये को अब ट्रायल कोर्ट की स्टेज नहीं है। सुप्रीम FIR दर्ज हुई है, मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, उनकी अहलिया, उनकी वालदा अदालत के अंदर एक मुतफरक दरखास्त इसमें दायर भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि जनाब हमारा ये कंसर्न है FIR, ये शामिल किया जाए। तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल उसकी कॉग्निजेंस भी लेगा, उसके अंदर वो चीज शामिल भी करेगा। लिहाजा इस बात के ऊपर तो अब हमें सबको मेरे ख्याल में बाय पार्टीजन अप्रोच एक रखनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब के कातिलों तक पहुंचा जा सके और उनकी फैमिली को, उनकी वालदा को, उनके बच्चों को, उनकी अहलिया को सिर्फ उसी से सुकून मिल सकता है। और ये अरशद साहब की अहलिया ने भी कहा भी हमारे प्रोग्राम, उनके वकला के जरिए वो लोग इस हवाले से अदालत में ये मामला रेस करेंगे। बिल्कुल जैसे मुनीब साहब आप कह रहे हैं, हम उम्मीद रख सकते हैं कि अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो किस मौके पर क्या किरदार था, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे असेंबलियां तहलील करने का मामला
اور جو کشمیر کا پرائم منسٹر کا کنسرن ہے اور ان کے احتجاج کے بعد جو رویہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا اس کا ذکر ہوگا بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کر لیتے ہیں. آج جو معاملہ اسمبلیاں توڑنے کا ہے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اراکین قومی و صوبائی اسمبلی سے مشاورت ہوئی, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں اعلان خان صاحب 26 تاریخ کو کر چکے بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہ وہ اس سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف مشاورت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے اوپر کیا خیالات رکھتے ہیں, وہ تو آج سے 4 مہینے بعد مارچ سے پہلے تو انتخابات کو بالکل خارج از امکان قرار دے چکے ہیں, اور اس سے آگے کی بھی وہ تاریخ دے چکے ہیں کہ اس سے آگے بھی معاملہ جا سکتا ہے. میں پہلے جھگڑا صاحب آپ کا کامنٹ اس کے اوپر چاہوں گی. آج جو ہم سن رہے ہیں کہ ملاقات میں عمران خان صاحب سے اراکین نے کہا کہ اسمبلیاں ایسے وقت میں توڑی جائیں جب زیادہ سے زیادہ سیاسی فائدہ ہو, اس سے ہم کیا مراد لیں؟ اب پھر آپ لوگ وقت کو دیکھیں گے, اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے؟ ضرور دیکھیں گے. ہمارے ساتھ تو خان صاحب کی کل ملاقات ہے ایک لاہور میں, تو وہاں سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. لیکن ارلی الیکشنز میں جانا, اگر ہم انڈیویجول اسمبلیز کی بات کریں, یہ تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ایک آئینی حصہ ہے جو کہ پاکستان میں بھی ایکسرسائز ہو چکا ہے. 1977 میں بھٹو صاحب نے کیا تھا جب 1 سال پہلے انہوں نے اسمبلیز تحلیل کر دی تھی, اور ویسٹ منسٹر میں بھی بار بار ہوتا ہے, جہاں پہ میرے خیال میں آخری جو اگزامپل ہے وہ ہے جب تریزا مے نے جلدی اسمبلیز تحلیل کر دی تاکہ دوبارہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ہمیشہ یہ پولیٹیکلی کام بھی نہیں کرتا, کبھی اسی پارٹی کی میجورٹی آ جاتی ہے کبھی نہیں آتی, لیکن یہ کہنے میں کہ ہم اس وقت کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں سیاسی فائدہ ہو, اگر ایسی کوئی سٹیٹمنٹ کہی ہے تو بالکل صحیح ہے. ایک بات کی میری کنوکشن ہے جو بار بار خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کہ یہ جڑا ہوا ہے اسی بلیف کے ساتھ کہ ہمارے خیال میں, کہ عمران خان صاحب کے خیال میں, جب تک فریش الیکشنز نہیں ہوں گے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کانسیکوینٹلی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. یہ بات تو پی ایم ایل این بھی مانتی ہے, بار بار ان کے لیڈرز مانتے ہیں کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم الیکشنز ہار جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یا پھر سوری ٹو کٹ یو آف, میں ایک اور چیز, یہ جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں محمود خان صاحب کے حوالے سے کافی رپورٹرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں, ذرائع بھی, کہ انہوں نے تو ریکویسٹ کی ہے اراکین سے کہ آپ میرے خلاف نو کانفیڈنس ٹیبل کر دیں تاکہ اسمبلی نہ مجھے ڈیزالو کرنی پڑے. وہاں پہ پروجیکٹس کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے, اور ایسا ہی کچھ سلسلہ پنجاب میں بھی ہے جو ہمیں سی ایم پنجاب کی گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی انہیں حکومت میں رہنا ہے. محمود خان صاحب کے بارے میں تو میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں, اس دن جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ تو ان کی سٹیٹمنٹ, اور وہ ویڈیو پہ بھی ہے, تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ یہ اسمبلی آپ کی امانت ہے. دوسری چیز, ابسا ہم کتنے پروجیکٹس کریں گے جب ہمیں وفاق جو ہے وہ ہمارے شیئر کے پیسے ہی نہیں دے رہا, ابھی 120 ارب روپے ہو گئے. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز, یہاں پہ بہت سے ایم پی ایز سے میں نے بات کی ہے, جنرل ہم سب کی بلیف یہ ہے کہ ایک اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو تو بھی, اور سیکنڈلی ہمارے خیال میں ابھی پاکستان کے عوام اس حد تک عمران خان اور پی ٹی آئی اور باقی پارٹیز کا فرق جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں بڑی کانفیڈنس ہے کہ وہ الیکشن میں ابھی بھی اور 8 مہینے بعد بھی صحیح فائدہ کریں گے. اس کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور میں ایک صرف پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ جو میں نے کوشش کی کہ ساری انٹرویو سن لوں, میرے خیال میں تو ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے جہاں پہ انہوں نے بھی ان ایکویوکلی کہہ دیا تھا اسی انٹرویو میں کہ میں اسمبلی اسی وقت تحلیل کروں گا جب خان صاحب مجھے کہیں گے, مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. I hope and I am sure that he is a man of his word. لوگوں کی امید ادروائز ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں فی الحال پورے پاکستان کو پتہ ہے اور مختلف سرویز آ چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بھی by a majority of 2-1 یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز آج ہوں. صحیح, میں آپ نے انڈورس کیا ہے پرویز الہی صاحب کو, یہ ہم اپنے ریکارڈ کے اوپر رکھیں گے کیونکہ وہ بہت ساری ایسی پرابلمٹک باتیں آج کل کر رہے ہیں جن سے آپ لوگ اتفاق یقینی طور پہ نہیں کرتے ہوں گے. رانا صاحب آپ کہیے گا, اب ایک تو وہ کہہ رہے ہیں حقوق صوبوں کو آپ دے نہیں رہے, تو ان کو ویسے بھی کوئی موٹیویشن کیا ہونی ہے تحلیل نہ کرنے میں اسمبلیاں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج یہ بھی سنا پی ٹی آئی نے الیکشن کراؤ مہم کا فیصلہ کیا, لاہور میں ریلیاں نکالی جائیں گی, تو کیا اب لانگ مارچ اور ریلیاں اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی بات چیت کا ہو؟ کیا اسحاق ڈار صاحب ملے صدر مملکت
مملکت سے، تو آپ لوگ اس کے دوران کو بات چیت کا راستہ نکالنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تھیاٹرکس ایک تماشا لگا ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینے سے، پوری قوم کو پہلے رٹا لگایا کہ جی عالمی سازش اور لانگ مارچ اور دھاوا بولا جائے گا اور پتہ نہیں کون سا انقلاب آنے لگا ہے اس ملک کے اندر. پھر ان کی جب فلاپ لانگ مارچ ہوئی تو اس کے بعد اینڈ اس کا یہ نکلا کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مشاورتی عمل شروع ہوا. تو اب جو ہے یہ ان کا جو دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. آپ کو جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ ان کو بڑی فکر ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ الیکشن کیمپین نہیں لڑ سکیں گے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مارچ تک جو ہے وہ چلیں جب تک وہ الیکشن کیمپین کے لیے ریڈی ہو جائیں. تو یہ ان کی پوری یہ ڈرامہ ہے، اور اب انہوں نے جو ہے وہ سسٹین کرنا ہے اس کو ہفتہ مہینہ کہ کسی طریقے سے ہم یہ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ اگر کرنی ہوتی تو کر دیتے تحریر. ہمارے پاس جو آپشنز اویلیبل ہیں ٹو ڈیلے دیٹ وہ ہم کریں گے، اور اگر اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ الیکشن ہے تو ہمارے لیے تو یہ بہتر ہے سیناریو کہ جہاں وفاق میں ہماری حکومت ہو، نیچے کیئر ٹیکر حکومت ہو، اور پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو جائے. وی آر آلسو ریڈی فار الیکشن اگر اس طرح کا ہو جاتا ہے، ورنہ نیشنل اسمبلیز جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گی. اور ابھی تک تو یہ بات طے ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ جھکاؤ نہیں ہے. بالکل بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت ہی جمہوریت کا حصہ ہے، بات چیت اسمبلی میں. لیکن کوئی آپ لوگوں ڈار صاحب جو ملاقاتیں صدر مملکت سے کر رہے ہیں، اس میں کچھ ایسی بات ہے کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا جائے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں بات چیت جو ہے نا کلوز ڈورز میں جب بھی ہوتی ہے تو کوئی میرے خیال سے وہ اتنا نتیجہ خیز نہیں ہوتی. اور ایک ہسٹری ہے بات چیت کی پی ٹی آئی کی اور باقی جماعتوں کے ساتھ، اور اس ہسٹری میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ان کا ڈیلیگیشن ہوتا ہے اگر وہ کوئی بات چیت کر بھی لے وہ بے معنی ہوتی ہے، کیونکہ پیچھے سے خان صاحب نے جو ہے نا ہی پولز دی سٹرنگ اور بات ختم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر بات چیت ہوئی کوئی تو وہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، اور وہی معنی خیز بات چیت ہوگی. یہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، وہاں جو ہے یہ بھی طے ہوگا کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے، سب کو ایکسیپٹیبل ہو الیکشن کا رزلٹ، اور پھر آپ نے اگر ڈیٹ آگے پیچھے کرنی ہے وہ بھی ممکن ہے، لیکن ان دا پارلیمنٹ. اور یہ جو بیک سائڈ پہ جو اگر بات چیت ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا معنی خیز بات ہوگی. اور ویسے بھی اینڈ میں عمران جو بھی جتنی بھی پاور ڈیلیگیشن ہو، چاہے وہ اس کانورسیشن کو الوی صاحب لیڈ کر رہے ہوں، آپ کو عمران خان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے جو ہے وہ کب منہ موڑ لیں. تو میں سمجھتا ہوں وی آر ریڈی فار الیکشنز ان پنجاب ان کے پی کے. اف دیٹ از دا اینڈ ریزلٹ، یہ ڈیزالو کرتے ہیں ہمارے، وی ول ٹرائی ٹو ریٹین دیم، یہ نہ ہو ایسا. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو وی وڈ ولنگلی ایکسیپٹ دس. صحیح. میں پھر ایک بریک کی طرف جاتی ہوں. منیب صاحب کیونکہ پنجاب میں ہیں اور تمام جو سیاسی معاملات ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو ان سے جانیں گے کہ وہ کیا معنی سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کی اس حوالے سے پالیسی چل رہی ہے، اور اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آپشن موجود ہے تو پھر ایک اور احتجاج اور ایک اور الیکشن کراؤ مہم کی کیا ضرورت پڑی. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے کے حوالے سے. منیب صاحب آپ پلیز کہیے گا کہ اب جس قسم کی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں، ایک طرف پرویز الہی صاحب کہتے ہیں خان صاحب کو ریکور ہونے میں اتنا ٹائم لگے گا، دوسری طرف آج جو ان کے اراکین ملے انہوں نے کہا کہ بالکل وقت دیکھ کر جب ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہو. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خان صاحب نے کن بنیادوں پر اعلان یہ کیا تھا؟ اب اس کو نہ ہی سمجھا جائے یہ ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہی تھی یہ اعلان. اس کی میں آپ سے ایک اور بھی سوال اسی کے جواب میں اگر آپ اس کے اوپر بھی بات کریں کہ یہ جو خان صاحب کے بہت زیادہ اعترافات اور غلطیوں کے اعترافات بھی ہیں اور بہت سی وہ باتیں کریں جو ماضی میں ان کی باتوں سے بالکل مختلف ہے، اس کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اب. تو یہ کہیں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے وہ شیر آیا والی صورتحال تو نہیں بن جائے گی؟ کیونکہ پہلے لانگ مارچ سے بہت ایکسپیکٹیشن تھی، اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کا کچھ بن نہیں رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ غلطیاں جیسے عام انسانوں سے ہوتی ہیں، سیاستدان بھی غلطیاں کرتے ہیں، فیصلے اچھے لیے جاتے ہیں، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. انفیکٹ فیصلے غلط نہیں ہوتے، ان کے نتیجے غلط ہوتے ہیں جو پھر آپ کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ نے لیا تھا وہ درست نہیں تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اپنا ایک ان کی سیاسی بصیرت ہے، سیاسی سوچ ہے. انہوں نے کہہ تو دیا، ظاہری بات ہے ان کو وہ اہداف حصول نہیں ہوئے جن کے لیے انہوں نے پہلے سارا معاملہ چلایا تھا. تو انہوں نے یہ فرما تو دیا کہ ہم اسمبلی سے نکل رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ تحریک انصاف نے وہاں حکومت بنائی ہے اور بڑی مضبوط حکومت ہے خیبر پختونخوا میں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اٹ بی اے پٹی اگر وہ کسی سیاسی معاملات کے اوپر وہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے پوری طرح سے مکمل طور پر پروجیکٹس نہ بھی شاید بن سکے، لیکن کچھ نہ کچھ تو خیبر پختونخوا کی عوام نے سوچ کر ہی پاکستان تحریک انصاف کو
वोट दिए हैं, दूसरी दफा इलेक्ट करवाया है, तो लोगों को उम्मीदें हैं इसीलिए करवाया है। इसी तरह बात अब पंजाब की आप देख लीजिए कि ये वहां पर भी तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मैंडेट है, उसके इत्तेहादियों का मैंडेट है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब, मुझे क्यों लगता है कि इमरान खान साहब इवेंचुअली शायद या उनको कन्विंस कर लिया जाएगा या शायद वो किसी हद तक कन्विंस हो चुके हैं कि ये काम नहीं करना। आई मे बी रॉन्ग, समटाइम डाउन द लाइन के हो भी जाए, बट मुझे लगता है कि शायद ये काम नहीं होगा। उसकी एक वजह ये है कि देखिए, एक तो वो एलिमेंट है कि तरक्याती काम भी होने हैं, अगला साल बिल्कुल डिलीवरी का साल है, जो भी काम तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में करने हैं, लोगों ने उसी के ऊपर, वो भी एक फैक्टर होगा लोगों का वोट करने। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के लिए खास तौर पर पंजाब हुकूमत उनके लिए, उनको एक कम्युनिटी भी प्रोवाइड कर रही है, उनको एक शील्ड भी प्रोवाइड कर रही है। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त लाहौर में तशरीफ फरमा है, उनके साथ एक बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि वो अब सेहतियाब हो रहे हैं। लेकिन उनके बहुत से दोस्त जो हैं, बहुत से रफ़का जो हैं, वो शायद उनको ये बात, इसका एहसास दिला भी रहे हैं, और इस बात का एहसास इमरान खान साहब को खुद भी है कि जिस कदर उनके मामलात तनाव का शिकार हैं वफाकी हुकूमत से, जिस तरह के केसेस बने हुए हैं, कुछ सियासी नौइयत के हैं, कुछ केसेस के अंदर वजन भी है। अगर इमरान खान साहब के पास ये इम्यूनिटी नहीं होगी, पंजाब हुकूमत वाली इम्यूनिटी, जब मैं कहता हूँ तो नॉट इन दी एक्चुअल सेंस कि वहाँ पर पुलिस है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ही कैन गेट थिंग्स डन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लाइकवाइज, तो इमरान खान साहब तो फिर काफी वल्नरेबल हो जाएंगे। और जिस तरह के हालात हैं, और इमरान खान साहब को वो सहूलत भी मुयसर नहीं है जो पहले हुआ करती थी एस्टेब्लिशमें की जानिब से, तो इमरान खान साहब को तो किसी वक्त भी कोई भी इदारा धर सकता है, यानी गिरफ्तार कर सकता है। क्या वो कोई इमरान खान साहब के लिए सिलसिला या मामला दुरुस्त होगा? मेरा नहीं ख्याल। तो मुझे समहाउ मेरा जो अपना नुक्ता नजर है वो तो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त दोनों जहानों को एंजॉय कर रहे हैं, यानी अपोजिशन को भी कर रहे हैं, वो हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक ऐसी फिर एक और बात कह दीजिएगा मुनीब साहब कि ये जो चौधरी साहिबान हैं, फादर एंड सन, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? वो ग्राउंड बना रहे हैं इमरान खान साहब के लिए इस डिले के हवाले से जो बयानात दे रहे हैं, या वो अपनी सियासत कर रहे हैं? इसको आप क्या उनकी देखिए, वो भी बड़े सीरियस सियासतदान हैं, वो ग्राउंड नहीं बना रहे। उन्होंने इमरान खान साहब को रियलिटी चेक भी दिया है कि हुजूर वाला, हुकूमत आपकी है, जब आप कहेंगे तो हम तो इसे डिसॉल्व कर देंगे असेंबली को, क्योंकि हुकूमत आपकी है, 10 सीटों के साथ तो वज़ीर आला कोई नहीं रह सकता ना। तो उन्होंने तो ये बात क्लियर कर दी है, फैसला इमरान खान साहब का है, ये ज़हन में रखिए। लेकिन कोई भी लीडर हो, कोई भी पार्टी सरबराह हो, मैं दोबारा अर्ज करूंगा, लोग समझते हैं, लेकिन वो इनफेलेबल तो नहीं होता ना, वो गलतियां भी करता है, वो गलत कैलकुलेशन भी कर लेता है। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई कैलकुलेशन कर ली होगी, या उनको किसी ने कहा होगा, या उन्होंने शायद सियासी तौर पर इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन आफ्टर थॉट तो यही है कि ये एक्टिविटी करके या ये एक्सरसाइज करके उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वफाक के अंदर जो हुकूमत बैठी है वो तो शायद इस बात पर अभी ज़हन भी बना चुकी है कि ठीक है जी, ये डिसॉल्व करते हैं, कर लें, 2 सूबों के अंदर इलेक्शन हो जाए, देखा जाएगा जब इलेक्शन होगा और फिर उससे क्या नताइज जाएंगे। लेकिन वफाक के अंदर इलेक्शन अभी नहीं होने जा रहा है, कुछ दिन बाद कुछ बदल जाए वो अलग बात है। हाँ, जो पहले इमरान खान साहब का तरीकाकार था, या जो वो चाह रहे थे कि पिंडी उन्हें दबोच कर वफाकी हुकूमत को गर्दन से पकड़ कर कहे कि चलो भाई इंतखाबात की डेट दो, वो नहीं होने जा रहा। और अब तो क्योंकि इमरान खान साहब के इस वक्त जो मामलात पिंडी के साथ हैं, वो उनमें एक ठीक ठाक वॉइड है, वो फॉर ऑब्वियस रीजन मेरे ख्याल में जिनके ऊपर शायद रोशनी नहीं डालनी चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल इमरान खान साहब को वहां से भी कुछ मिल सकता है। लिहाजा अब तो सियासी इंगेजमेंट ही है, जिसके अंदर मुझे ये पता है कि प्री कंडीशन के अंदर के साथ डायलॉग होगा नहीं, और जब ये बैठेंगे डायलॉग करने के लिए तो वो शायद इलेक्शन डेट के ऊपर, और इलेक्शन कराओ मुहिम भी कोई साजगार साबित आप नहीं समझते? देखिए, वो तो इमरान खान साहब ने अच्छी मूव है कि अपने पार्टी वर्कर को, अपने सपोर्टर को, वोटर को वो एंगेज रखना है, उसे एक्टिवेटेड रखना है। वफाकी हुकूमत जिसके पास बुरे खबरें देने के अलावा कोई काम नहीं है, उसके खिलाफ उसे मजीद सरापा एहतजाज करना है लोगों को, ताकि उनका जो पॉलिटिकल जो एक वैक्यूम, एक जो पॉलिटिकल उनका एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उसको वो कैपिटलाइज करें लाइक ए गुड पॉलिटिशियन। वो अच्छी बात है, वो करे। बिल्कुल सही। और यही ज़ाहिर ऐसा ही लगता है जो मुनीब साहब आप जिसका अहाता कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे फिरेंगे
وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے درمیان جو معاملہ بنا، کل آپ لوگوں نے دیکھا جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ رویہ رہا اور جو ایکشن ان کے خلاف لیا گیا، اس کی بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید اب بات کرتے ہیں جو کل آزاد کشمیر میں ہوا، جس کو انتقامی کارروائی سے اس کے جو نتائج نکلے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کل پرائم منسٹر شہباز شریف منگلا ہائیڈرو پاور پلانٹ کی افتتاحی تقریب کے لیے موجود تھے، اور وہاں پر اس پروگرام میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دعوت ہی نہیں دی گئی۔ ایک تو ان کو نہ صرف دعوت نہیں دی گئی بلکہ جو ایک عمومی طریقہ کار ہوتا ہے جس میں خواہ وہ گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، وہاں کے جو وزراء اعظم ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کا استقبال کرتے ہیں، تو ان کو یہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ اس پر جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جو تقریر جاری تھی اس کے دوران اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہا، اور اب آبویسلی وہاں پر اہم شخصیات بھی موجود تھیں جو اس تقریب میں موجود تھے، ان میں ایمبیسڈر بھی تھے امریکہ کے، تو اس میں شہباز شریف صاحب نے ایک تو ان کی سرزنش کر دی، ان کی بات نہیں سنی گئی وہاں پر، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مزید سوالات اٹھ گئے۔ جو کل رات گئے اسلام آباد میں جو سردار تنویر الیاس صاحب کا شاپنگ مال ہے اس کو سیل کر دیا گیا، اب ان کو اس کو سیل سی ڈی اے کی طرف سے کیا گیا، اور وہ بلڈنگ لاز کی خلاف ورزی کے حوالے سے ان کو پہلے بھی کئی نوٹسز مل چکے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھایا گیا اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ کل ہی ان کا ایک کانفلکٹ ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، اور کل رات کو ان کے خلاف یہ کارروائی کی جاتی ہے، اس کو انتقامی کارروائی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس کی بات کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب، جمہوریت ہے، کوئی آمریت تو ہے نہیں، لیکن میں آج عطا تارڑ صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا ان کی ہمت کیسی ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے سوال اٹھانے کی۔ اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا ان کو شامل نہیں کیا گیا جو ان کے کشمیر کے حوالے سے پروجیکٹ تھا، تو ان کا احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے۔ ایک جمہوری ماحول میں ہم اتنا تو سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹالرنس ہوگی کم از کم ان ایکسپیرینس سیاسی جماعتوں کو، تو کیوں اس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا اور پھر ان کے کاروبار کو بھی سیل کیا گیا؟ سب سے پہلے تو میں عوام کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر بھی پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے، اور ان کے خلاف ایف آئی آر پی ٹی آئی نے کاٹی تھی سیڈیشن کی، یعنی کہ ملک سے جو ہے غداری کی، انہوں نے جو ہے ایف آئی آر کاٹی تھی، تو وہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یہاں دیکھیں واٹ ہیپنڈ واز کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ہی وانٹیڈ ٹو کریٹ اے پولیٹیکل اسٹنٹ ان بیکمنگ ہے۔ ایک تو پرائم منسٹر کو بلایا نہیں، پہنچ گئے، ٹھیک ہے وہاں پہنچ گئے، لیکن وہ وہاں ایک ڈرامہ کرنا چاہتے تھے، تو پرائم منسٹر نے اس کو اوائڈ کیا کہ وہاں ڈرامہ نہ ہو، ان کو بولنے دیتے، وہاں فارن ڈیلیگیٹس تھے اور بھی لوگ تھے، تو ہی ٹرائیڈ ٹو اوائڈ دیٹ۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کو ایک، کیونکہ یہاں سیاست کا تو کوئی لیول نہیں ہے، سیاست تو ہر لیول پہ ہو رہی ہے، آپ یعنی کہ جتنی گندی سیاست اس ملک میں ہو رہی ہے شاید ہی کہیں ہو، پولرائزیشن کا ماحول ہے، تو وہ انہوں نے کیا۔ دیکھیں یہاں جو ان کے جو مال کے اوپر ہوا ہے، اگر ان کی کوئی نہیں ہے انوملیز نہیں ہے اور کوئی وائلیشنز نہیں ہے تو وہ سی ڈی اے کو دے دیں۔ ٹائمنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہاں ٹائمنگ آبویسلی لگتا ہے ایسے ہے کہ جی کل وہ انسیڈنٹ ہوا، آج یہاں جو ہے وہ معاملہ ہو گیا، لیکن دس از اے میٹر بٹوین سی ڈی اے اینڈ جو مینجمنٹ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اوائڈ کیوں کیا؟ پرائم منسٹر صاحب اگر ان کو بولنے بھی دیتے تو ان کے کچھ تحفظات ہی سامنے آ جاتے، اور ان دا فرسٹ پلیس جب اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تو حکومت نے کیوں کنسیڈر نہیں کیا ان کو بلانے کو؟ میں ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر وفاق میں حکومت کسی کی بھی ہے، اگر سابقہ حکومت کی بات کریں، عمران خان صاحب جب سندھ جایا کرتے تھے قومی پروجیکٹس کے حوالے سے تو سی ایم سندھ ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور وہ اکٹھے بیٹھتے تھے اس معاملے کے اوپر، کم از کم تقریب میں تو ساتھ نظر آتے تھے۔ یہاں پر ان کو کیوں کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ دیکھیں یہاں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو جو ہے قتل کا الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس پہ ایف آئی آر کاٹو۔ یہاں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دہشت گردوں سے بات کر لوں گا، میں ملک علیحدگی پسندوں سے بات کر دوں گا، میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا۔ تو اس ماحول کے اندر جہاں ہر پوائنٹ پہ سیاسی مفاد لیا جاتا ہے، سیاسی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ سیاست کی جاتی ہے، ڈرامہ کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ان کا پریروگیٹو تھا اس وقت، انہوں نے سوچا کہ یہ ایک ڈرامہ کریٹ کرے گا تو انہوں نے اس کو بولنے نہیں دیا۔ بالکل اگر بولنے دیتے اور بعد میں کارروائی بھی ہو گئی۔ لیکن بہرحال میں یہ بات جگڑا صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی۔ اب جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ انتقامی کارروائی نہ ہو تو آپ کے دور میں جو غداری کے مقدمات بنے اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے، تو یہاں پر آپ یہ بتائیے گا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں یہ بھی دیکھا جی بی کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی پرائم منسٹر کو نہیں استقبال کیا یا انڈورس نہیں کیا اور کہا یہ گیا کہ خان صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر۔ اب جب ماحول ایسا ہے کہ خان صاحب کہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے بات کرنے یا ان کو دیکھنے سے بہتر ہے کسی بھی اور چیز کو سمجھوں گا، تو خودکشی تک کی وہ بات کر جاتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کہا جاتا ہے یہ جو حالات اب بن چکے ہیں، ان کو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ تین چیزیں، ایک تو یہ کہ دوبارہ ثابت ہوتا ہے
کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, جو پولیٹیکل ماحول ہے, اس میں یہ ملک الیکشنز تک نہیں چل سکتا, اور اس الیکشنز کے پروسیس میں ضرور یہ بات ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو. ہم نے نہیں کہا تھا, نہ ہم اس کے فیور میں تھے کہ 3.5 سال کے بعد جو ہے وہ اس ملک میں ایک رجیم چینج آپریشن ہو اور یہ لوگ آئیں. یہ آنا چاہتے تھے, مطلب ان کے پاس سارا بلو پرنٹ تھا سب کچھ سنبھالنے کا. دوسری چیز, اس کے کچھ ڈیٹیلز میں نے نہیں فالو کیے تھے. ابھی جب آپ بات کر رہے تھے میں نے ڈان میں اس کی جو سٹوری ہے وہ نکال دی. یاد رکھیں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے باقی سارے صوبوں اور ٹیریٹریز میں ایک فرق ہے. آزاد کشمیر کا ہیڈ ہوتا ہے آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر. یہاں پہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میرے سٹیٹ میں آتے ہوئے نہ مجھے بتایا گیا, میں اس کے باوجود آیا, لیکن ہمارے سٹیٹ کو, ہمارے لیڈرشپ کو یاد رکھیں, یہ ہے پرائم منسٹر آزاد جموں اینڈ کشمیر کو, ان کو بولنے کا چانس نہیں دیا گیا, وہ سارا کچھ آپ نے خود بتا دیا. اس کی سمبلزم بالکل فرق ہے. اس کے برعکس جہاں پہ خیبر پختونخوا میں ایک پرائم منسٹر آتے ہیں اور سیاسی جو ٹیمپریچر کے لحاظ سے جو ہے وہ وہاں پہ چیف منسٹر نہیں ملتے, یا ہم اسلام آباد میں جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ فی الحال سارے جو ٹیریٹریز ہیں پاکستان کے اور آزاد کشمیر, وہاں پہ ایک بلوچستان سے بھی ہمیں یہ فیڈ بیک ملی ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے نہ ان کانفیڈنس لیا جا رہا ہے, نہ ہمیں ہماری فنڈنگ ریلیز ہو رہی ہے. پنجاب نے بھی یہ کہا, ابھی میری جی بی کے چیف منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا. میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں خاص طور پہ فاٹا کے لحاظ سے, کیونکہ وہاں پہ اتنا برا حال ہے. اور پھر آخری بات اب وہ صرف یہ کہ چلیں یہ سارا ہو گیا, بلیم گیم کرتے ہیں, لیکن یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتی کہ اسی رات کو سی ڈی اے کو ایک پرسنل وینڈیٹا یاد آتا ہے اور وہ سینٹورس مال کو جو ہے وہ بند کرتے ہیں. دیکھیں یہی تو ظاہر کرتا ہے کہ اس حکومت کی جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے کیا سٹیٹ ہے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے جو ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. 2-3 باتیں وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی سن لیتے. پیسے تو یہ ویسے ہی نہیں دے رہے, امپورٹنس تو انہوں نے ویسے ہی کبھی کسی اور کو نہیں دی, کیونکہ ان کی تو پارٹی کی اندر ہی یہ بادشاہت کا کلچر جو ہے وہ 40 سال سے چلتا جا رہا ہے نا, جس کی وجہ سے شاید مفتاح کو ہٹا کے ایک فیملی ممبر کو فائنانس منسٹری میں بٹھایا گیا. ارے یہ بھی آپ نے صحیح بات, یہ آپ نے ایک نیا ٹاپک چھیڑ دیا جھگڑا صاحب, اور لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا. یہ جو اب آپ نے ٹاپک چھیڑا آنے والے دنوں میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ تیمور جھگڑا صاحب, رانا احسان صاحب, منیب فاروق صاحب پروگرام میں شامل تھے. ناظرین یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اسلام آباد میں, جو مال ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا, ان کو سی ڈی اے کی طرف سے پہلے بھی بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی کے کئی نوٹسز جاری کیے جا چکے تھے, لیکن ایک الزام رہتا تھا کہ خان صاحب سے قربت کی وجہ سے ان کا کچھ بن نہیں سکا. لیکن اب اگر یہ کارروائی ہوئی ہے تو پھر ہم نے دوسری طرف بھی سوال اٹھانا ہے, تو اسی سلسلے میں آج یہ ڈسکشن رکھی گئی ہے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.